चार नेमतें ऐसी हैं जो हर जन्नती औरत को दुनिया में ही अता हो जाती हैं। हज़रत अली कर्रमल्लाह वजहुल करीम का फरमान है कि चार ऐसी खूबियाँ और चार ऐसे आमाल अगर किसी औरत में नुमायाँ हों तो ये इस बात की रोशन अलामत हैं कि अल्लाह ताला ने उसे जन्नती होने का शर्फ दुनिया ही में अता फरमा दिया है। ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती और सआदत की बात है। ऐसी औरत को चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे और अपनी उस नेमत की कदर पहचाने, क्योंकि हर किसी को ये मकाम हासिल नहीं होता। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान और अकीदा है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है। वो यकता और बेनियाज है, ना उसका कोई शरीक है और ना ही कोई उसके बराबर हो सकता है। वही खालिक कायनात है जिसने ज़मीनों आसमान को पैदा फरमाया। वही राज़िक है जो हर जानदार को उसका रिज़्क पहुँचाता है। वही रहमान और रहीम है जो अपने बंदों पर बेपया मेहरबानी फरमाता है। वो दिलों के हाल जानने वाला, छुपी हुई बातों से बाखबर और हर चीज़ पर कामिल कुदरत रखने वाला है। उसकी रहमत वसी है और उसका अदल कामिल है। वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे आजमाइश में डाल दे। जो बंदा या बंदी उसके अहकाम पर साबित कदमी के साथ चलती है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में ऐसे इनामात तैयार फरमाता है जो इंसानी अकल और तसव्वुर से कहीं बुलंद होती हैं। यही वजह है कि हर इंसान के दिल में जन्नत की ख्वाहिश मौजूद होती है। इंसान चाहे नेक हो या गुनहगार, औरत हो या मर्द, सब यही चाहते हैं कि मरने के बाद अल्लाह ताला उन्हें मुआफ़ फरमा दे, उनकी लग़ज़िशों को दरगुजर कर दे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता कर दे। लेकिन हकीकत ये है कि जन्नत किसको नसीब होगी, उसका हतमी इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है और वही बेहतर जानता है कि कौन उसके इनामात का मुस्तहिक है। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में हम आपको एक नहायत अहम और फ़िक्र अंगेज़ मौजू के बारे में आगाह करेंगे। हज़रत अली कर्रमल्लाह वजहुल करीम ने अपने एक बाबरकत कौल में चार ऐसी सिफ़ात और नेमतों का ज़िक्र फरमाया है जो अल्लाह ताला जन्नती औरतों को दुनिया ही में अता फरमा देता है। वो चार निशानियां हैं जो किसी औरत की खुश नसीबी और उसके आला मकाम की तरफ इशारा करती हैं, और उनको समझना हर मुसलमान औरत के लिए बेहद ज़रूरी है ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजार सके। अक्सर ख़वातीन के दिल में ये सवाल पैदा होता है कि जहाँ मर्दों के लिए जन्नत की बेशुमार नेमतों का जिक्र किया गया है, वहाँ औरतों के लिए क्या इनामात हैं, और वो कैसे जान सकती हैं कि आया वो भी जन्नत की मुस्तहिक हैं या नहीं। ये एक फितरी सवाल है जो दिल में उभरता है, और इसी का जवाब देना इस गुफ्तगू का मकसद है। इस्लाम ने औरत को भी वही इज्जत, मकाम और अजर अता किया है जो उसके आमाल के मुताबिक उसे मिलना चाहिए। अल्लाह ताला किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। कुरान पाक में भी बारहा इस बात का जिक्र किया गया है कि जो ईमान और नेक आमाल अख्तियार करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, अल्लाह ताला उसे बेहतरीन बदला अता फरमाएगा। अब हम आपको हज़रत अली कर्रमल्लाह वजहुल करीम के उस कौल की तरफ ले चलते हैं जिसमें आपने वो चार चीज़ें बयान फरमाई हैं जो अल्लाह ताला जन्नती औरतों को दुनिया ही में अता कर देता है। और यही निशानियां इस बात के दलील हैं कि अल्लाह जल्ल शानू ने उनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए हैं। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा हज़रत अली कर्रमल्लाह वजहुल करीम की खिदमत में एक बापर्दा खातून हाजिर हुई और अर्ज करने लगी कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि औरतों में वे कौन सी खास सिफात पाई जाती हैं जिनसे ये पहचाना जा सके कि वो जन्नती है। ये सवाल सुनकर हज़रत अली कर्रमल्लाह वजहुल करीम ने नहायत हिकमत और शफ़क़त के साथ जवाब इरशाद फरमाया और कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि ये दुनिया इंसान की ज़िंदगी का एक कीमती सरमाया है, मगर उस पूरी दुनिया का सबसे बेशकीमत सरमाया एक नेक और सालेह औरत है। आपने फरमाया कि अगर वो नेक औरत माँ के मकाम पर फायज हो जाए
تو اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی جاتی ہے۔ یعنی اس کی خدمت اور اطاعت انسان کو جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ اگر وہی عورت بیوی کے روپ میں ہو تو وہ اپنے شوہر کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی دولت بن جاتی ہے، جو اس کی زندگی میں سکون، محبت اور برکت کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح اگر وہ بیٹی یا بہن کے روپ میں ہو تو وہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے لیے رحمت اور نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور ان کے لیے جہنم سے بچاؤ کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت اس دنیا میں یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے والدین، بھائیوں، شوہر اور دیگر رشتہ داروں کے لیے ایک قیمتی سرمایہ بن جائے اور معاشرے میں عزت اور مقام حاصل کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرے۔ اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور بتائے گئے راستے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، کیونکہ یہی راستہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کر سکتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، دوسری علامت یہ ہے کہ عورت سچائی اور حق کا ساتھ اختیار کرے اور اپنی پوری زندگی سچ کے اصولوں کے مطابق گزارے۔ سچائی وہ راستہ ہے جو انسان کو نجات کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ جھوٹ انسان کو ہلاکت اور نقصان کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ سچ انسان کو نیکی کی طرف مائل کرتا ہے اور نیکی بالآخر جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے، جبکہ جھوٹ ایک ایسا خسارے کا سودا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے جو عورت سچ کو اپنا شعار بنا لیتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کی مستحق بن جاتی ہے۔ اسی طرح صبر ایک ایسی عظیم صفت ہے جو عورت کو بلند درجات عطا کرتی ہے۔ جو عورتیں مشکلات اور آزمائشوں میں صبر سے کام لیتی ہیں اور ہر چھوٹی بڑی بات پر شکوہ شکایت نہیں کرتی، وہ حقیقت میں جنت کی امانت بن جاتی ہیں۔ ایسی خواتین اپنے معاملات میں برداشت، حوصلہ اور خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا کو ترجیح دیتی ہیں، اور یہی طرز عمل انہیں دوسروں سے ممتاز بناتا ہے۔ اس کی بہترین مثال حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے ملتی ہے، جنہوں نے اپنی حیات مبارکہ میں بے شمار مشکلات کا سامنا کیا۔ کبھی فاقے کی کیفیت ہوتی، کبھی گھر کے کاموں کی مشقت، مگر اس کے باوجود آپ رضی اللہ عنہا ہمیشہ صبر و شکر کا دامن تھامے رکھتی۔ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتی، اس سے دعا مانگتی، ذکر و اذکار میں مشغول رہتی، جس کے نتیجے میں اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہو جاتی۔ یہ طرز زندگی ہر عورت کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ جو عورت اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہے، اپنے شوہر کی جائز باتوں میں فرما برداری کرتی ہے، وہ بھی جنت کی مستحق بن جاتی ہے۔ ایسی عورت اپنے گھر کو سکون کا گہوارہ بناتی ہے، اپنے کردار سے محبت، وفاداری اور عزت کی فضا قائم کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کی خواتین کو ان اوصاف سے آراستہ ہونے کی ترغیب دیں اور خود بھی اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا کرتے رہیں کہ وہ ہمیں ان نعمتوں سے نوازے۔ محترم خواتین و حضرات، ایک واقعہ اس بات کو مزید واضح کرتا ہے کہ ایک بدصورت شخص جس کی بیوی نہایت حسین و جمیل تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ وہ میری بہت قدر کرتی ہے، میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی، اپنے حسن و جمال پر غرور نہیں کرتی اور میری خدمت کا بھرپور خیال رکھتی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اسے خوشخبری دے دو کہ وہ جنتی عورتوں میں سے ہے، کیونکہ وہ اپنے حسن کے باوجود اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہے اور اس کی ظاہری کمزوریوں کو نظر انداز کرتی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس وقت آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ مجھے سب سے زیادہ عزیز کون ہے تو کنعان کے ایک گاؤں میں چلے جاؤ۔ وہاں ایک عورت رہتی ہے جس کا نام بھیال ہے، اور وہی اس وقت مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا۔ اس بندہ خاص کی زیارت کریں اور دیکھیں کہ وہ کون سی صفات اور اعمال ہیں جن کی وجہ سے وہ اللہ کے قریب ہو گئی ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے ہوئے اس گاؤں میں پہنچے۔ وہاں جا کر انہوں نے ایک ٹوٹا پھوٹا سا گھر دیکھا جس میں وہ عورت رہتی تھی۔ جب آپ نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ اس عورت کے نہ ہاتھ تھے، نہ پاؤں، نہ آنکھیں اور نہ کان، صرف ایک زبان تھی جس سے وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اے اللہ، تو نے اس عورت کو ظاہری نعمتوں سے محروم رکھا ہے، اس کے باوجود یہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے۔ ابھی یہ خیال ہی آیا تھا کہ وہ عورت بول اٹھی، اے موسیٰ، آپ اللہ کے نبی ہیں، مگر یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ اللہ نے مجھے جو عطا فرمایا ہے اس کا شکر بھی میں پوری طرح ادا نہیں کر سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ عورت نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، اگر اللہ مجھے قدم دیتا تو ممکن تھا کہ میں ان سے گناہ کے راستوں پر چل پڑتی، مگر اس نے مجھے محفوظ رکھا۔ اگر ہاتھ دیتا تو شاید میں کسی پر ظلم کرتی، مگر اس نے مجھے اس سے بھی بچا لیا۔ اگر آنکھیں دیتا تو ممکن تھا کہ میں نامحرم کو دیکھتی، مگر اس نے مجھے اس گناہ سے بھی دور رکھا۔ اگر کان دیتا تو شاید میں غیبت یا ناجائز باتیں سنتی، مگر اس نے مجھے اس سب سے بچا لیا۔ وہ عورت کہنے لگی، اللہ تعالیٰ نے مجھے زبان عطا کی ہے تاکہ میں اس کا شکر ادا کرتی رہوں۔ اس نے میرے دل کو اپنے نور سے ایسا منور کر دیا ہے کہ میں نے ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھنے کے باوجود اسے پہچان لیا ہے۔ تو اے موسیٰ، بتا دیے کہ میں اپنے رب کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ بے شک تمہارا ایمان ہی تمہیں اللہ کے قریب لے آیا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل کامیابی صبر، شکر اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے میں ہے۔ عورتوں کے لیے بہترین نمونہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ذات ہے، جو صبر و رضا کی کامل مثال تھی۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل میں رکھنا، اپنے شوہر کی جائز امور میں اطاعت کرنا عورت کو بلند مقام عطا کرتا ہے۔ اسی طرح کمزور، محتاج اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنا بھی بہت بڑا اجر رکھتا ہے، اور جو عورت یہ اوصاف اپناتی ہے وہ یقیناً جنت کی مستحق بن جاتی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، جنتی عورتوں کی صفات، ان کی نشانیاں، ان کی پہچان کو سمجھنا ہر مسلمان عورت کے لیے نہایت اہم ہے، کیونکہ یہی اوصاف اسے دنیا میں بھی وقار بناتے ہیں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا اس دن جب اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان خوش نصیب لوگوں میں وہ بھی شامل ہے جو صدقہ اس قدر اخلاص کے ساتھ دیتا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ کے خرچ کو بائیں ہاتھ تک خبر نہیں ہوتی۔ یہ اخلاص، یہ چھپا ہوا نیک عمل دراصل اس بات کی علامت ہے کہ بندہ صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہا ہے، اور یہی صفت جنتی عورت کی پہچان میں بھی شامل ہے کہ وہ نیکی کو دکھاوے کے بغیر انجام دیتی ہے۔ جنتی عورت کی ایک بڑی علامت اس کی حیا اور عزت کی حفاظت ہے۔ وہ اپنی عزت کو سب سے قیمتی سرمایہ سمجھتی ہے اور اس کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ وہ اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی، بے پردگی اور آوارگی سے خود کو دور رکھتی ہے اور اپنے کردار سے پاکیزگی کی مثال قائم کرتی ہے۔ ایسی عورت نہ صرف اپنی ذات کی حفاظت کرتی ہے بلکہ اپنے گھر، اپنے ماحول اور اپنے خاندان کی عزت کا بھی خیال رکھتی ہے، اور یہی صفات اسے اللہ کے نزدیک محبوب بناتی ہیں۔ اسی طرح جنتی عورت اپنے گھر کی امانت دار ہوتی ہے۔ وہ گھر کے ساز و سامان کی حفاظت کرتی ہے، مال کو فضول خرچی میں ضائع نہیں کرتی بلکہ اعتدال اور سمجھداری سے خرچ کرتی ہے۔ وہ اپنی اولاد کی تربیت پر خصوصی توجہ دیتی ہے، انہیں دین اور اخلاقیات سکھاتی ہے تاکہ وہ بھی نیک اور صالح انسان بن سکیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں گھر کی حرمت کا خاص خیال رکھتی ہے اور کسی غیر محرم کو بلا ضرورت گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ تمام اوصاف اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ وہ ایک ذمہ دار اور باکردار عورت ہے، اور ایسی عورت یقیناً جنت کی مستحق ہوتی ہے۔
جنتی عورت کی ایک اور نمایاں پہچان اللہ کا ذکر ہے۔ وہ اپنے دل اور زبان کو اللہ کی یاد سے زندہ رکھتی ہے۔ ذکر و اذکار اس کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے، جس سے اسے سکون قلب حاصل ہوتا ہے اور اس کا دل دنیا کی فانی چیزوں سے ہٹ کر اپنے رب کی طرف مائل رہتا ہے۔ اللہ کا ذکر نہ صرف دل کو اطمینان دیتا ہے بلکہ زبان کو بھی گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس حدیث کی روشنی میں جنتی عورت اپنی زبان کا خاص خیال رکھتی ہے۔ وہ غیبت، جھوٹ، بہتان اور فضول گفتگو سے بچتی ہے۔ اس کی گفتگو نرم، سچی اور دلوں کو جوڑنے والی ہوتی ہے، نہ کہ توڑنے والی۔ وہ جانتی ہے کہ ایک لفظ انسان کو بلند مقام تک بھی لے جا سکتا ہے اور ایک لفظ اسے گرا بھی سکتا ہے، اس لیے وہ ہر بات سوچ سمجھ کر کرتی ہے۔ جنتی عورت کی پہچان اس کے اعمال، اس کے کردار، اس کی نیت اور اس کے اخلاق سے ہوتی ہے۔ وہ اخلاص، حیا، صبر، شکر، امانت داری اور اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بناتی ہے۔ یہی وہ صفات ہیں جو اسے دنیا میں بھی عزت دیتی ہیں اور آخرت میں جنت کا راستہ آسان بنا دیتی ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، جب ہم جنتی عورت کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی ظاہری دعویٰ یا انسانی فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ کیفیت ہے جس کے آثار انسان کے کردار، اس کی سوچ، اس کے عمل اور اس کی روزمرہ زندگی میں جھلکنے لگتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی بندے یا بندی کی زندگی میں ایسے واضح اشارے رکھ دیتا ہے جن سے یہ اندازہ ہونے لگتا ہے کہ یہ شخص اپنی سمت درست رکھے ہوئے ہے اور اس پر رحمت کے دروازے کھل رہے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ چار ایسی بنیادی خصوصیات ہیں جو جب کسی عورت کی شخصیت میں پختہ ہو جائیں تو اس کی زندگی کا رخ ہی بدل جاتا ہے۔ یہ خصوصیات صرف عادات نہیں رہتی بلکہ اس کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہیں اور پھر اس کے ہر عمل سے ایک نور سا جھلکنے لگتا ہے جو اس کے جنتی ہونے کی امید کو مضبوط کرتا ہے۔ پہلی کیفیت یہ ہے کہ انسان کی زندگی اللہ کی رضا کے تابع ہو جائے، یعنی اس کی خواہشات، فیصلے اور رجحانات کسی وقتی جذبے کی بجائے ایک بالا تر اصول کے تحت چلنے لگیں۔ ایسی عورت کے اندر ایک عجیب سا سکون پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھ لیتی ہے کہ اصل کامیابی اپنی مرضی منوانے میں نہیں بلکہ اپنے رب کی مرضی کے سامنے جھک جانے میں ہے۔ پھر وہ زندگی کے ہر موڑ پر یہ دیکھتی ہے کیا یہ قدم میرے رب کو پسند ہے یا نہیں۔ یہی سوچ اسے عام انسانوں سے ممتاز کر دیتی ہے۔ دوسری کیفیت سچائی اور ثابت قدمی کی ہے، یعنی انسان اپنی زبان، اپنے وعدوں اور اپنے معاملات میں اس راستے کو اختیار کرے جس میں کھوٹ نہ ہو۔ ایسی عورت کے لیے جھوٹ محض ایک غلط بات نہیں رہتا بلکہ ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے جس سے اس کا دل خود بخود دور ہٹتا ہے۔ سچائی اس کی پہچان بن جاتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہی سچائی اسے مضبوط کرتی چلی جاتی ہے۔ مشکلات آئیں یا حالات بگڑیں، وہ اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ یہی استقامت اسے اندرونی طور پر ایک بلند مقام عطا کرتی ہے۔ تیسری نمایاں صفت حیا، ذمہ داری اور گھر کی حفاظت کا احساس ہے۔ ایسی عورت اپنی عزت کو محض ایک لفظ نہیں سمجھتی بلکہ اسے ایک امانت تصور کرتی ہے۔ وہ اپنی حدود کو پہچانتی ہے، اپنے دائرہ کار کو سمجھتی ہے اور اس کے اندر رہ کر اپنی شخصیت کو سنوارتی ہے۔ اس کے لیے گھر صرف رہنے کی جگہ نہیں ہوتا بلکہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے جس کی حفاظت اس کے کندھوں پر ہوتی ہے۔ وہ اپنے فیصلوں میں احتیاط برتتی ہے، اپنی اولاد کے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کرتی ہے، گھر کے ماحول کو بگاڑنے سے بچانے کی فکر رکھتی ہے۔ اس کی یہی احتیاط اسے ایک باوقار اور قابل اعتماد شخصیت بناتی ہے۔ چوتھی کیفیت اللہ کے ذکر، شکر اور زبان کی حفاظت سے متعلق ہے۔ ایسی عورت کا دل خالی رہتا، وہ کسی نہ کسی صورت میں اپنے رب سے جڑی رہتی ہے، کبھی شکر کی صورت میں، کبھی دعا کی شکل میں اور کبھی خاموش دل کی کیفیت میں۔ اس کی زبان بے مقصد باتوں سے بچنے لگتی ہے کیونکہ وہ جان لیتی ہے کہ زبان صرف اظہار کا ذریعہ نہیں بلکہ انجام کا تعین بھی کرتی ہے۔ وہ فضول گفتگو، دل آزاری
اور بے مقصد کلام سے خود کو بچاتی ہے۔ اس کی گفتگو میں نرمی، سچائی اور وقار پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی چیز اسے اندرونی طور پر پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ جب یہ چاروں پہلو کسی ایک شخصیت میں جمع ہو جائیں تو پھر اس کی زندگی میں ایک خاص توازن پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ نہ صرف اپنے لیے بہتر بنتی ہے بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی خیر کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس کے رویے میں نرمی، اس کے فیصلوں میں حکمت، اس کے کردار میں ایک خاموش سا وقار جھلکتا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صفات کسی ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی، بلکہ یہ مسلسل محنت، نیت کی صفائی اور اندرونی اصلاح کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جو عورت ان صفات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتی ہے وہ در حقیقت اپنی دنیا بھی سنوار لیتی ہے اور اپنی آخرت کی امید بھی روشن کر لیتی ہے۔ اصل بات کسی بڑے دعوے کی نہیں بلکہ ایک مسلسل سفر کی ہے، جس میں انسان اپنے کردار کو بہتر بناتا رہتا ہے اور اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہی چار صفتیں، یہی چار نعمتیں ایسی ہیں جو ہر جنتی عورت کو دنیا میں ہی عطا ہو جاتی ہیں جو ان پر چلنا شروع کر دیتی ہیں۔